अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। कुछ ज़बरदस्त मिसालें, कुछ सबक आमोज़ मेहमान और कुछ ऐसे मेहमान जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें और दुनिया के लिए मिसाल बन जाएं। हम आपसे उनकी मुलाकात कराते रहते हैं और मुलाकात का मकसद क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाए, लोग उसको पॉजिटिव लें। आज के हमारे मेहमान जिनका मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, डॉक्टर ज़ैन ज़ैनी हैं। डॉक्टर ज़ैन ज़ैनी डॉक्टर भी हैं, ज़ैन भी हैं और ज़ैनी भी। थोड़ा सा मुझे भी समझना मुश्किल हो रहा है, तो अपने मेहमान को वेलकम कहते हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, एक लंबी प्रोफाइल है और कामयाब प्रोफाइल है, और उन लोगों की जिनके बारे में हमने हमेशा से अपने मुआशरे में एक नेगेटिव रोल ही देखा, अभी भी देख रहे हैं। तो डॉक्टर ज़ैन ज़ैनी को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आप डॉक्टर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट और इसे आसान ज़ुबान में आंखों का डॉक्टर कहा जाता है। अच्छा जी, डॉक्टर होने के साथ साथ मल्टीपल चीज़ें, आपकी एक लंबी प्रोफाइल मेरे पास पड़ी है। जी जी। बट ट्रांसजेंडर इस मकाम पे पहुंच जाए, ये तो कभी हमने देखा ना सुना। देखें, सबसे पहले तो आपके सुनने और जानने वालों तक आपके साथ मुलाकात का मकसद लोगों की रहनुमाई करना है कि ट्रांसजेंडर क्या है और सिनफ़ ख्वाजा सरा क्या होता है। जिस तरह एक मेल है, एक फ़ीमेल है, एक मेल की एक डिग्निटी है, एक फ़ीमेल की ऑनर और डिग्निटी है, उसी तरह तीसरी सिनफ की भी उतनी रिस्पेक्ट, ऑनर और डिग्निटी है। बेशक। तो इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम लोग जिस्मानी एतबार से देखें तो जिस्मानी एतबार में भी जो उनकी दो टांगें, दो हाथ, दो कान और दो आंखें हैं, दिमाग भी उतना ही है जितना एक औरत का या मर्द का है। तो हम लोगों को इस टैबू से बाहर आ जाना चाहिए और इसको चेंज ब्रीच क्या कर है जाना फिर? चाहिए। कोई तब्दीली नहीं है, वो भी एक जिन्स है, ख्वाजा सरा भी एक जिन्स होते हैं, एक मर्द और एक औरत की तरह, आम इंसानों की तरह होते क्या हैं। वो कोई जिन्स नहीं होते? नहीं, वो देखिए, आप एक चीज़ को समझें, हमारे माशरे में हमेशा ख्वाजा सराओं को कुछ गैर मरी मखलूक की तरह ट्रीट किया जाता है कि वो पता नहीं क्या क्या है। आपको इस चीज़ के बारे में समझ लेना चाहिए कि ख्वाजा सरा में और दूसरे इंसानों में कोई फ़र्क नहीं, तो वो भी एक आम इंसान की तरह होते हैं। हाँ, उनमें एक डेफेमिटी पाई जाती है बाय नेचुरल, डेफेमिटी का वो लोग शिकार होते हैं। जिस तरह एक औरत है अपने तौलीदी अज़ा की वजह से औरत कहलाती है, एक मर्द अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वजह से कहलाता है, तौलीदी अज़ा की वजह से कहलाता है। इसी तरह ख्वाजा सरा भी अपने डेफिनेट तौलीदी अज़ा की वजह से ख्वाजा सरा कहलाता है। सो मुझे ये बता दीजिएगा, डॉक्टर तक का सफ़र कैसे तय किया? जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप ट्रांसजेंडर होते हैं, लोग तो बड़ा तंग करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, परेशान करते हैं, कैसे? देखिए, आज हम 2026 में बैठे हैं। आज के इस दौर के अंदर ना तो एक औरत महफूज है, ना एक मर्द महफूज है, तो आप ख्वाजा सरा के महफूज होने का तसव्वुर छोड़ दें। ठीक है, जहाँ तक बच्चे बात महफूज है, नहीं हैं। हाँ, जहाँ तक तसव्वुर है माशरती एतबार से हमारे मुल्क के अंदर, हर हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आपको कहीं ना कहीं आपकी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, एक औरत की भी, एक मर्द की भी और एक ख्वाजा सरा की भी की जाती है। तो सफ़र किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता। हाँ, ख्वाजा सरा को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए एक मर्द और औरत से कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा, तकरीबन 50% स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि वो अपने आप को मनवा सके लोगों में, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसे स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो आपने यानी बहुत स्ट्रगल की। बेशक आम इंसानों की तरह मैंने भी स्ट्रगल की। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। बेशक। अल्लाह ही है जो आपको इज़्ज़त और ज़िल्लत अता बेशक, करता है। बेशक। इफ़ यू हैव अ डेस्टिनी, इफ़ यू हैव अ गोल इन योर लाइफ, यू कैन सक्सीड एवरी पॉइंट इन योर लाइफ। ख्वाजा सराओं को तो हमने देखा अपनी लाइफ में, वो कहते हैं कि जी हर ख्वाजा सरा का एक गुरु होता है, वो ले जाते हैं। आपके साथ नहीं देखिए, हुआ? ये बिल्कुल एक मिथ है, रिस्पेक्टेड वन। आपका और मेरा बैठने का मकसद है लोगों की रहनुमाई करना हाँ, और हमने अपनी ये स्टोरीज सोसाइटी को, बचपन में सुनी और है ना। सोसाइटी को ये टैबूज़ के बारे में बताना। ऐसा नहीं होता। अच्छा। कोई ख्वाजा सरा नहीं या गुरु नहीं आते ख्वाजा सराओं को लेने के लिए कि मुझे दे दो। बेसिकली जब कोई बच्चा बॉर्न डेफिमिटी के साथ पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स को जब डॉक्टर एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि आपके पास एक ख्वाजा सरा आपके घर तशरीफ़ ले आया है या आ गया है, एक मर्द और एक बेबी बॉय और बेबी गर्ल की तरह,
تو اس ٹائم پہ کچھ بہت ساری فیملیز کی پیرنٹس، بہت ساری فیملیز اس بچے کو اڈیپٹ ہی نہیں کرتی، وہ ہاسپٹل میں چھوڑ کے کسی نہ کسی طریقے سے چلی جاتی ہیں، یا کچھ لوگ اگر گھر لے جائیں تو اسے ایک عرصے کے بعد کسی خواجہ سرا گرو کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ خواجہ سرا خود بخود آ جاتے ہیں لینے، کہ جس طرح ہمارے یعنی وہ معاشرے میں وہ stories بنی ہوئی انڈین ہیں۔ موویز کی طرح ایک مت ہے کہ جی انہیں خوشبو آ جاتی ہے، وہ خود آ جاتے ہم ہیں، نے وہ یہی سنا جگڑتے ہے۔ ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ بڑے باوثوق ذرائع سے، میں آپ کو بڑی ایک پکچر کلیئر کر دوں، ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت اچھا لا آرڈر کا راج قائم ہے، قانون کی بالادستی ہے۔ اس ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی والدین کے پاس کوئی بھی آ کے اس کا بچہ چھین کے لے جائے۔ والدین کی بچوں کے اوپر مکمل اختیارات ہیں قانون کے مطابق، تو کس طریقے سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں ایک ایسی ایکٹیو سوشل سوسائٹی میں جہاں پہ لا انفورسمنٹ بھی ہے، یعنی یہ صرف اور وہ کس stories طریقے سے بنی لے جائے؟ یہ بیسکلی وہ آپ نے سنا ہوگا ایک پنجابی کے اکثر پرانے بزرگ کہلاتے تھے کسی سیانے نے کیا سی، تو یہ بھی کسی سیانے نے ایک متھ بنا دی اور وہ متھ آج تک چل رہی ہے۔ تو کبھی سوچا نہیں کہ اس کمیونٹی میں جانا چاہیے، ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے؟ آپ کا کوئی گرو ہے؟ دیکھیں آئی ہیو نو گرو، اوکے۔ ٹھیک ہے، ہاں میرے ایک استاد ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ مجھے ایک علیحدہ کنسیپٹ کے ساتھ چلایا گیا، آئی ایم سٹنگ، میں ان لوگوں کے ساتھ میرا مکمل تعلق ہے، اس میں بہت سارے میرے فرینڈز ہیں، اور میرا سوشل کام بہت زیادہ ہے خواجہ سرا کمیونٹی میں، بہت ساری ایفرٹس ہیں، کوشش ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی زندگی تبدیل کی جائے، اور جس مقام پر میں ہوں اسی طرح بہت سارے خواجہ سرا مجھ سے زیادہ ترقی کریں، تو ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ آئی ہیو ڈیلی انٹریکشن ود دا خواجہ سرا، کیونکہ میرے پاس جو ہاسپٹلز ہیں ان میں خواجہ سراؤں کا بالکل فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، سرجیکل بھی، اوپیڈیکل سروسز یعنی کہ آئی پی ڈی اور او پی ڈی سروسز ہم لوگ فری دیتے ہیں۔ کوئی بھی خواجہ سرا کسی آپریشن کروانے کی صورت میں 600,000 تک کا، 6 لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے اس کا ہم لوگ فری آفر کرتے ہیں اپنے ہاسپٹلز میں، اور اس طریقے سے ڈیلی روٹین میں خواجہ سرا سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ بہت سارے خواجہ سرا میں دیکھتی ہوں وہ کہ ایکچولی خواجہ سرا ہوتے ہیں، خود سے بنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو آپ کو یہ چیز آپ نے بڑی اچھی کلک کی، آج سے ہم لوگ 20 سال پہلے چلے جائیں تو خواجہ سرا کمیونٹی کی کردار بہت کم تھا۔ اس میں نا 3 کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو بائی بورن ڈیفیمیٹی کے ساتھ دنیا پہ آئے، ایک وہ لوگ ہیں جو جن کے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی باڈی میں ہارمونل چینجز اس طرح کے آئے کہ دے فیل دیٹ آئی ایم ناٹ اے میل، آئی ایم اے گرل، ٹھیک ہے۔ تیسری کنڈیشن ان لوگوں کی آتی ہے جو بہروپی ہیں، اور وہ بہروپیوں کی وجہ سے خواجہ سرا کمیونٹی کے اوپر ڈرگ یوزنگ کا الزام لگتا ہے کہ یہ ڈرگز کی سیل پرچیز کرتے ہیں، سنیچنگ کرتے ہیں، بہت سارے واقعات ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں کہ خواجہ سرا نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ دیکھیے وہ اصلی خواجہ سرا نہیں ہے، وہ فیک خواجہ سرا ہیں، بہروپی ہیں۔ جو صحیح خواجہ سرا ہے آپ اس سے 3 چیزوں کی امید کر سکتے ہیں، ایک وہ بہت محنتی ہوتا ہے، دوسرا اس کا دماغ عام انسان سے زیادہ اچھا اور مثبت چلتا ہے، اور تیسری چیز اسے اسٹرگل کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اپنی لائف سٹوری مجھے بتائیے۔ لائف سٹوری یہ ہے کہ الحمدللہ زندگی کا قصیدہ تھوڑا مشکل ضرور تھا لیکن اچھا رہا۔ سنائیے نا۔ سنانے میں سننے بیٹھیں گے تو کافی دیر لگ جائے، کئی گھنٹوں پہ ایجوکیشن کیسے سٹارٹ کی؟ ایجوکیشن آئی ایم اسٹارٹنگ فرام گورنمنٹ اسکولس، اور کوئی ایسا اسپانسر نہیں تھا پیچھے، اور بس اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، پڑھنے لکھنے کا شوق تھا؟ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اور آج تک کائنات میں صرف حجت اللہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے سے اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صدقہ محمد اور آل محمد بہت زیادہ نوازا ہے، سبحان۔ کئی کروڑوں سے زیادہ نوازا ہے، اور حب علی رکھتے ہیں، منافقت کبھی نہیں کی، اور لوگوں کے لیے اچھا اور بھلائی سوچا ہے ہمیشہ۔ اچھی بات ہے، اچھا کریں تو اچھا ہی آپ کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا محسوس کب ہوا کہ کچھ تبدیلی ہے؟ دیکھیں یہ محسوس نہیں ہوتا، اس چیز کو نا ہمیں نا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیٹیگریز اور سٹیجز ہیں۔ کچھ خواجہ سرا وہ ہیں جن کے پاس میل ریپروڈکٹیو آرگن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا ٹیسٹوسٹرون لیول ہی نہیں ہے ہی نہیں، جنریٹ ہی نہیں ہوتا، اور بینگ اے ڈاکٹر You are one of them۔ ہاں آئی ایم دا ون آف دیم۔ اور دوسری چیز سب سے بڑی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ٹیسٹوسٹرون جو ہے کسی بھی میل کے لیے سیکنڈ کریکٹر کہلاتا ہے، سیکس کریکٹر کہلاتا ہے۔ اب اس کے پاس ریپروڈکٹیو آرگن ہی نہیں ہے، اس کے ہارمونل چینجز اس قسم کے ہیں، یہ دو علیحدہ علیحدہ یعنی آپ کو تو ڈے کیٹیگریز فرسٹ سے پتا تھا؟ آئی نو فرام دا ڈے فرسٹ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو خاص بناتا ہے تو آپ کو شعور بھی عطا کرتا ہے۔ بے شک۔ ایک عورت کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے؟ اس کے وجود کے بعد جیسے جیسے وہ تخلیق کے مناظر اور منزلیں طے کرتا جاتا ہے، اسے ایک عورت کو فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم اے وومن، ایک مرد کو فیل ہوتا ہے آئی ایم اے مین،
اسی طرح خواجہ سرا کو اپنی تخلیق کے بعد کے مراحل میں پتہ چلتا جاتا ہے کہ آئی ایم اسپیشل، آئی ایم اسپیشل. تو کب کس اور آپ ایج یہ میں تو ایک چیز کہتی ہوں، آئی ایم سپرلیٹو. لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں آئی ایم اسپیشل، تو میرے مطابق خواجہ سرا ذرا سپرلیٹو پاورز کے ساتھ دنیا پر آتے ہیں. اب وہ سپرلیٹو پاورز کیا ہیں؟ سپرلیٹو پاورز یہ ہیں کہ وہ کچھ اسپیشل ہیں. لائک خواجہ سراؤں کو جو برین مینٹالٹی ہے وہ بہت اوسم ہوتی ہے. اگر آپ انہیں راہ راست پہ لے آئیں، ایک وی این دے دیں، وہ آپ کو وی این ایک عام انسان سے جلدی مکمل کر کے آپ کے سامنے خواتین آئیں والی گے. فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک مکس فیلنگ ہے. پراپر خواتین کی بھی فیلنگ نہیں ہوتی خواجہ سراؤں میں، اور مکمل مرد کی بھی فیلنگ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ خواجہ سرا مکمل مرد بن جائے یا مکمل عورت بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہم بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. میں آپ کو زین کہوں کہ زینی؟ آپ مجھے دونوں کہہ سکتے ہیں، بیکاز میرے بہت سارے پیشنٹ مجھے زینی کہتے ہیں، بہت سارے پیشنٹ اور ڈیلی لائف میں انٹریکٹ کرنے والے لوگ ڈاکٹر زین کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو زینی کیوں؟ دیکھیں اٹس مائی نک نیم، ٹھیک ہے. کمیونٹی مجھے زینی کے نام سے کہتی ہے تو آئی لو ٹو ہیئر دیٹ. بہت سارے لوگ مجھے زین کے نام سے جانتے ہیں، آئی لو ٹو ہیئر دیٹ ایز ویل. دیکھیں نام کا فرق نہیں پڑتا، آپ کیا ہیں، آپ کا سوشل سوسائٹی میں کریکٹر کیا ہے، آپ نے کتنا انگیج کیا لوگوں کو پازیٹیو وے میں، آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی شکل پہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور آپ نے اپنے وطن عزیز کے لیے کیا کیا، یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. بہت سارے ایسے نام ہیں جو بہت خوبصورت نام تھے، بڑے بڑے جنگ قسم کے نام لوگوں نے رکھے ہوتے، سردار سردو، لائک وہ ایک پیج پہ لکھے تو ایک گراف بن جاتا ہے بڑا خوبصورت سا، لیکن ان کی آئیڈینٹی نہیں رہتی. لیکن بہت سارے مختصر سے نام وہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے جنازے بھی بہت بہترین ہوئے، اور آج بھی لوگ انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ. زندگی میں کمیاں کیا کیا رہیں؟ کمیاں کیا کیا رہیں؟ زندگی کی سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ وہ ریسورسز نہیں مل سکے جو ریسورسز چاہیے تھے اپنی سکسیس تک پہنچنے کے لیے. لیکن ہاں اس میں بھی اللہ جل شانہ کی ایک منشا اور اس کی ایک حکمت رائے تھی. اگر اللہ تعالیٰ وہ سٹرگل نہ کرواتا تو شاید میں اس قابل بھی نہ ہوتا کہ دیٹ آئی کم اینڈ سٹ ان دا فرنٹ آف یو. بیکاز ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو عزت دی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عزت سے نوازے. آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ گراف، کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی ورک آؤٹ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی ٹیم نے میرے تک پہنچی اور مجھے آفر کیا کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ ایک کپ چائے کا پی لیں، کچھ بات کر لیں. تو اگر وہ سٹرگل نہ ہوتی تو آج یہ لیول بھی نہ ہوتا. زندگی میں کسی لیول پر آ کر سوچا ہو کہ تھک گیا ہوں، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، دیکھیں ہر ایک کوئی میرا انسان نہیں ہے. رسپیکٹڈ ون انسان، میرے مطابق ہر ایک انسان کا اپنا زاویہ سوچنے کا، میرے مطابق ہر مرد اور عورت اور ہر خواجہ سرا دن میں کئی دفعہ تھک جاتا ہے. انسان تھکتا تب ہے جب انسان ایک کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے اور اس کام کی تکمیل نہیں ہوتی. پوری سٹرگل کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، پورا اس چیز کو انڈوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ناکامی ہاتھ آتی ہے. ہر انسان تھک جاتا ہے. اور میرے مطابق یہ بڑی خوبصورت دلیل ہے. میرے مولا مشکل کشا حضرت علی نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا یا علی کبھی اللہ کو دیکھا ہے، آپ نے اللہ کو مانا کیسے؟ تو میرے مولا نے بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ جب میں علی پوری کوشش کروں کسی کام کو کرنے کے لیے اور وہ کام نہ ہو تو میں علی نے ایک چیز سمجھ لی کہ علی کائنات میں کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہے جس کی منشا سے کام ہوتا ہے، ورنہ میں نے تو کوشش پوری کی تھی. سو اسی طرح ہر ایک انسان، ہر عورت، آپ کی بھی لائف میں بہت سارے ایسے کلوز آئے ہوں گے، سگماز آئے ہوں گے، آپ نے کہا ہوگا ٹمارو آئی گیٹ اچیو دس ٹاسک، بٹ اسے اچیو کرنے میں کئی سو مہینے یا کئی دن بھی لگے ہوں گے. انسان ٹوٹ جاتا ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے. جب انسان ٹوٹ جاتا ہے نا تو کسی کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے، کوئی اپنوں نے ساتھ دیا. ہاں دیا. آج جس سٹیج پہ ہوں انہی کی وجہ سے ہوں، انہی کی وجہ سے ہوں. دیکھیں خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر نا 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر تو سوشل میڈیا کے اوپر وائب اور ہائپ لینی ہو تو پھر آپ اپنی فیملیز کو برا بھلا کہیں، آپ انہیں کہیں کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے تعاون نہیں کیا، یا وہ آپ کے ساتھ چل نہیں سکے. اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں چیزوں کو. لیکن کوئی بھی خواجہ سرا، کوئی بھی مرد اور عورت اپنی فیملی کے بغیر سٹرگل نہیں کر سکتا. فیملی نے اون کیا. ہاں فیملی آن کرتی ہے. آئی ایم سکسیس، میری سکسیس کے پیچھے میری فیملی ہے، میرے فرینڈس ہیں،
وہ لوگ بھی ہیں جو کسی وقت تک نفرت کرتے تھے لیکن آج بڑی محبت اور آنر کے ساتھ پیش آتے ہیں. اچھا رشتہ داروں میں جاتے ہیں ہاں الحمدللہ. سب اچھا ملتے ہیں؟ کامیابی کے بعد سب اچھے طریقے سے ملتے ہیں, کامیابی کے بغیر کوئی نہیں ملتا کسی سے کامیابی بھی. کے بغیر وہ ایک مرد بھی اگر فلاپ انسان ہو تو اس سے بھی کوئی نہیں ملتا, ایک عورت کا بھی اگر کریئر اچھا نہیں ہے تو اس سے بھی کوئی نہیں ملتا. بے شک. آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. صرف والدین وہ شخصیت ہوتی ہیں آپ کی دنیا میں کہ ایک بیٹا لنگڑا بھی ہے, اپاہج بھی ہے, اولاد جیسی بھی ہے, والدین اسے اپنے شکم کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں. بے شک. یہ کامیابی کی ایک پوری جو آپ کی سیریز چل رہی ہے, اس میں کبھی اس کمیونٹی میں جو خواجہ سرا پراپر جن کی وہ ڈانس کرتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, بالکل اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں, کبھی وہ گیٹ اپ نہیں اپنایا؟ نہیں, مجھے آج تک اس گیٹ اپ کی ضرورت نہیں پڑی. اپیل نہیں کیا کبھی وہ؟ نہیں, مجھے وہ کہتے ہیں خود بخود وہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو دیکھیں یہ کرنا ہے. وہ فیلنگ آتی ہے. ہر ایک انسان کی فیلنگز علیحدہ, جذبات, ہر ایک عورت کے جذبات دوسری عورت سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اس کا لائف سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہے, اس کی کلر چوائس بھی ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح خواجہ سرا کمیونٹی ہے. خواجہ سرا کمیونٹی ساری ہی ایک ٹرینڈ پہ نہیں چلتی. عام انسانوں کی طرح ان کے بھی علیحدہ علیحدہ سویگز ہیں, ٹیسٹ ہیں, ان کی علیحدہ علیحدہ امپریشنز ہیں, ان کی لائف کی علیحدہ علیحدہ چیزوں میں اٹریکشن ہے. تو اس طرح سب چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں. اور میرے مطابق دیکھیں, اف آئی ایم اے ٹرانس, ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ جی فیمیل کاسٹیوم میں ہی پہن کے زندگی گزار جائے. لباس کے معنی وہ ہیں وہ چیز جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ کی روح کمفرٹیبل ہے, اور آپ سوشل لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہو, لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے آپ کمفرٹیبل فیل آپ نے کریں. کبھی خواتین والا لباس نہیں, آج تک نہیں پہنا, اور ضرورت بھی پیش نہیں آئی. کبھی دل بھی نہیں کیا؟ نہیں. تو پھر واقعی آپ نے صحیح کہا, وہ ایک اپنا ہی پھر تمام خواجہ سراؤں میں بھی نا ایک ایک کیٹیگری ہوتی ہے. سو مجھے یہ بتائیے گا, لوگوں نے تنگ کیا کبھی زندگی میں؟ بہت سارے لوگوں نے تنگ کیا, بہت سارے اپنوں نے, بہت سارے راہ چلتے لوگوں نے, بہت سارے کالج لائف میں, اسٹوڈنٹ لائف میں, یونیورسٹی لائف میں, پروفیشنلزم میں بہت سارے لوگوں نے بلنگ تنگ ہوتی کیا, رہی. بہت سارے لوگوں نے بلنگ کی. تو پریشان نہیں ہوتے تھے؟ نہیں. اگلے دن دوبارہ کالج یونیورسٹی ہاں, چلے آپ کو جاتے جانا چاہیے. دیکھیں, اگر آپ دیکھیں, اگر تو مجھے لوگوں کے کہنے سے فرق پڑے تو پھر مجھے سوچنا چاہیے. دوست بنے؟ بہت سارے دوست بنے, اچھے والے دوست؟ بہت اچھے دوست بنے. میری زندگی میں کوئی بیڈ کریکٹر نہیں. اچھا. دیکھیں, آپ اگر خاص ہیں تو آپ کو پاک رہنا چاہیے, آپ کو ذات رب باری تعالیٰ کے بالکل کلوز رہنا چاہیے. آپ کے زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے ایک خاص حصہ اس رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہونے کا ہے کہ جس میں آپ اس میں حاضر ہو کے ایک چیز کہیں کہ یا اللہ, تو نے تخلیق کی میری, تو پیدا کرنے والا ہے, مجھے کار خیر کے لیے قبول کر لے, میری زندگی کا ایک مقصد بنا دے, اور یا اللہ پاک دنیا میں جب تک میں حیات ہوں مجھے عزت سے نواز, اور سب سے بڑی چیز ہے یا اللہ وہ والی زندگی عطا کر کے میرے جانے کے بعد بھی لوگ مجھے عزت اور وقار سے یاد کریں. راضی ہیں اپنی زندگی سے؟ بہت راضی ہوں اپنے رب کی تخلیق سے. کوئی گلا شکوہ کوئی نہیں؟ گلا شکوہ نہیں, کبھی کیا بھی نہیں؟ کبھی کیا بھی نہیں. کبھی روئے بھی نہیں؟ روتا تو ہر ایک انسان ہے. دیکھیں, اگر آپ اپنے ہونے پہ خفا ہو جائیں تو آپ شرک کر لیتے. بے شک. آپ زندگی میں جتنے مرضی گناہ گار ہوں, ایک مرد عورت ہم سب گناہ گار ہیں, بے شک, سب گناہ گار, بے شک. لیکن الحمدللہ ہم تمام مسلمان باغی نہیں ہیں. انسان بغاوت تب کرتا ہے جب وہ شرک میں جاتا ہے, شرک کبیرہ میں جائے یا صغیرہ میں چلا جائے. اور میرے مطابق انسان گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن محمد اور آل محمد کو ماننے والا, اور سب سے پہلے اللہ کی توحید پر, اس کی قدرت پر یقین رکھنے والا انسان باغی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے کبھی شکایت نہیں کی, آپ نے ہمیشہ اللہ کا الحمدللہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ فخر ہے. کبھی کسی سے کچھ مانگنا پڑا؟ آج تک اللہ کے سوا کبھی کسی سے نہیں مانگا, پوری لائف میں کبھی کسی سے نہیں کچھ مانگا. دیکھیں, میں جس پرسپیکٹو کے ساتھ میری ٹریننگ کی گئی وہ پرسپیکٹو ایک ہے. جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے آپ نے تو پھر آپ اللہ پر مضبوط یقین کریں. ایفرٹ کرنا آپ کا کام ہے, آگے سے صلہ کتنا ملنا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. یہ تمام خواجہ سرا ایک ٹریک کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ آپ کامیاب مثالیں ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ شو کیا, بڑی کامیاب مثال تھی, محنت کر رہی تھی, پیسے کما رہی تھی مہینے, اور اپنی زندگی, انہوں نے کہا میں نے کبھی نہ مانگا نہ کسی سے ہیلپ لی, بلکہ غریبوں کی ہیلپ کرتی ہوں میں. تو یہ باقی خواجہ سرا کیوں بھیک مانگتے راستوں میں نظر آتے ہیں, ڈانس پارٹیوں میں جاتے نظر آتے ہیں, لوگوں کے دروازے کھڑکھڑاتے نظر آتے ہیں؟ اچھا, میں آپ کو اس بارے میں ایک چیز بتاؤں, آپ کے تبصرے سے بہت سارے پاکستانیوں کی چیز پتہ چل جائے گی. دیکھیں, اس میں تین فیزز ہیں. ایک تو بے روپی ہیں, وہ اچھے خاصے مرد ہیں,
اچھے خاصے مرد. آپ ان کے پاؤں دیکھیں تو پاؤں پہ انہوں نے مردوں والے سلیپرز پہنے ہوتے ہیں. اگر ایک خواجہ سرا اتنا بھی غریب نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک جوتی نہیں لے سکتا, 300 روپے کی ایک جوتی مل جائے گی آرام سے, 300 کی فیمیل سٹائل کی جوتی مل جائے گی. کوئی بہت لگزوریس برانڈز کانشیس نہ ہو, کوئی بھی نہیں ہوتا جس کے گھر غربت ہے اسے کیا پتا برانڈز کیا ہو, چیز کا نام ہے. وہ 300, اب آپ اس کی جوتی دیکھیں تو اس کی مردوں والی جوتی ہوگی, تو آپ پہچان لیں اس بات سے کہ یہ تو مرد ہے. منہ پہ بیس لگا کے, لپسٹک پاؤڈر لگا کے, دوپٹہ سر پہ رکھ کے, بے شک اس کی ٹنڈ ہو نیچے, ٹھیک ہے, دوپٹہ باندھ کے وہ اشارے پہ ایک تالی مار کے کہ اللہ دے ناتے دے دے, آپ نہ دیں. آپ صحیح خواجہ سراؤں کو تلاش کریں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوا کہ کچھ خواجہ سرا ہماری کمیونٹی میں سے ایسے نکلے جو اچھے ڈانسرز ہیں, ٹھیک ہے, میرے مطابق شاید اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ڈانس میں رکھا ہو, ٹھیک ہے, وہ ڈانس کر رہے ہیں. کچھ سوشل میڈیاز کے اوپر ویڈیوز اس طرح کی آنا شروع ہو گئی کہ جی لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں. سوسائٹی میں سے خواجہ سراؤں میں صرف 2 یا 3% وہ لوگ ہیں. باقی خواجہ سراؤں کے حالات آپ دیکھیں تو شاید آپ کی رات کی نیند ختم ہو جائے. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ انزائٹی کا شدید شکار ہیں. گورنمنٹ نے کبھی ان سے جا کے ملاقات نہیں کی. تصویروں کی حد تک خواجہ سراؤں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کی جاتی ہے. ایکٹیولی آج تک کوئی بھی ہمارے قانون کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ ان کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں بنائے گی تاکہ وہ اپنی زندگی کے گول کی طرف آ جائیں. ہمارے ملک کا سب سے برا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خواجہ سراؤں کے لیے کہا جاتا ہے علیحدہ سکولز بنا دیں. کیوں علیحدہ سکول بنا دیں؟ آپ انہیں عام جنرل پبلک کے ساتھ بٹھائیں, وہ جنرل پبلک کے ساتھ پڑھیں, ان میں ایک موٹیویشن آئے کچھ کر دکھانے کی, انہیں کمپٹیشن فیل ہو کہ بوائز اینڈ گرلز اور میں, ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں جی, میں ان سب کو بیٹ کر جاؤں گی. آپ انہیں ایک علیحدہ پنجرے میں بند کر دیں اور یہ کہیں جی ان کے لیے علیحدہ اسکول بنا دیں, علیحدہ کالجز بنا دیں. کیوں بنا دیں؟ بالکل صحیح, آپ کی سجیشن بھی آپ کی اچھی ہے. اب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر زین ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ سراؤں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ اس طرح کے بھی لوگ پوری کمیونٹی میں ہیں, آپس میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں اور ان ریلیشن شپ سے آگے جا کے کچھ ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں, ڈرگز لیتے ہیں, منشیات فروشی کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے ارد گرد سے اپنے سنی ہیں, حقیقت ہے؟ دیکھیں, سننے میں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے. جو صحیح خواجہ سرا ہیں وہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو وہ بھیک مانگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان کے پاس ریسورسز ایک ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا, اب تو بدائی لین چلے جاؤ, وہ بدائی لینے چلے جائیں گے. بدائی اب کھڑے ہو کے مانگے گا تو نہیں, تھوڑا ڈانس کر لیں گے, ہنس لیں گے, فن کر لیں گے. بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہیں جو ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے جس طرح عام بوائز اینڈ گرلز ڈرگ ایڈکٹ ہیں 2026 میں, ڈانس پارٹیز پہ جاتے ہیں, اس طرح بھی خواجہ سرا بھی ڈانس پارٹیز پہ جاتے ہیں. وہ بھی اچھی بری ڈرگس یوز کرتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. جو جنسی تعلقات کا کہا جاتا ہے کہ ان کے جنسی تعلقات بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں نا ایک چیز ہے, یا تو ایسے لاء کو بنا دیا جائے جس سے سیکچول ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا جائے. آج بھی بہت سارے خواجہ سرا جو ہیں وہ سڑکوں پہ رات کے اندھیروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور سیکچول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہمارے معاشرے نے انہیں کمانے اور کھانے کے لیے آپشن نہیں دی. پیٹ کی بھوک, دیکھیں آپ کی بھی ایک ایج ہے, میری بھی ایج, ہماری جتنی عمر ہے نا, ایک انسان ہے 40-45 سال اس کی عمر ہو گئی. اب وہ 40 سال سے ایک کنواں لے اور اس کنویں میں دن میں 3 دفعہ اپنا جو وہ میل لے رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ میل کو بند کرے اور پھینکے. 40 سال میں خاصے 10 سال میں وہ کنواں بھر جائے گا. لیکن یہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان آخری دم تک زندہ ہے اس کی طلب ختم نہیں ہوتی. اس لیے ہر خواجہ سرا نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے. وہ نہیں دیکھیں, سیکچولی ہراس بھی ہوتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں خواجہ سرا, سیکچولی ہراس ہوتے ہیں اور ایک عام عورت کی طرح سیکچولی ہراس ہوتے ہیں وہ بھی. دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا ابھی بھی شعور کی کمی ہے. آہستہ آہستہ اب شعور آ رہا ہے, چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. مجھے امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ ہم پاکستانی قوم بڑی بریلینٹ قوم ہے, ہم لوگ باعث فخر قوم ہیں اور ایک ایسا وقت آئے گا ہم لوگ دنیا میں عظیم قوم بن جائیں گے. آہستہ آہستہ لوگ ماڈرن سویلائزیشن کی طرف اور اٹریکٹ ہوں گے. نو ڈاؤٹ, بٹ ہمارے ہاں ایسا سیگمنٹ ابھی بھی ہے. تو یہ جو خواجہ سرا جنسی تعلقات رکھتے ہیں, یہ جو ہماری سوسائٹی کے مرد حضرات ہیں وہی ہوتے ہیں. بالکل وہی ہوتے ہیں. بالکل. اب وہ جنات کے ساتھ تو اپنے تعلقات تو نہیں بنا سکتے, وہ ایک عام مرد ہی ہوتے ہیں, ایک عام مردوں کی طرح ہی نظر آتے ہیں. بیسیکلی آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہ اسکاٹزم ہے, ٹھیک ہے, مرد ہی ہے جو خواجہ سرا کو استعمال کرتا ہے. راہ چلتے خواجہ سرا نے اس کا ہاتھ پکڑ نہیں لینا کہ تم مجھے استعمال کر لو. اب وہ خواجہ سرا کیا کر رہا ہے, اس کی مجبوری ہے, اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, کام نہیں کر سکتا. 100 200 500 1000 ڈفرینٹ ہوں گے. دردناک سٹوریز ہیں, بہت بہت بری دردناک سٹوریز ہیں. بہت سارے خواجہ سراؤں کو مارا گیا, سر پھاڑ دیے, برے حالات کر دیے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میری تمام خواجہ سراؤں سے ایک ریکویسٹ ہے, اپنی کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ ہے اور عام پبلک سے بھی ریکویسٹ ہے. آپ خواجہ سراؤں کو عام سمجھیں, آپ انہیں موقع دیں, کچھ کر دکھانے کے لیے تھوڑی سی ہمت دیں, پیسہ نہ دیں, بے شک ہمت دیں. آپ کو خواجہ سرا پائلٹ بھی نظر آئیں گے, ڈاکٹرز بھی نظر آ رہے ہیں ڈفرینٹ. اب میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے, وہ ایک کمپنی میں, ٹیکسٹائل کمپنی میں ڈرائنگ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ واشنگ تیار ہوتی ہے ڈینم جینز کی, اس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر. اس کے بھی ہاں خواجہ سرا ہیں, لمبے لمبے بال ہیں, محنت کر کے کما رہی ہے. آپ کو بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہوں گے اسٹرگل کرتے ہوئے لائف میں نظر آئیں گے. دیکھیں کسی بھی انسان کا دل نہیں کرتا کہ وہ 500 1000 کے لیے اپنے جسم کو بیچ دے, کسی بھی انسان کا دل نہیں کرتا. ہاں آپ کا اپنی پرائیویٹ لائف میں کیا ریلیشن کس کے ساتھ ہے وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. ہم بحیثیت انسان اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتے. ہر ایک انسان کی پرسنل لائف ہے, اپنی پرسنل لائف میں کتنا نیک ہے یا کتنا برا ہے وہ اس کا اور اس کے رب العزت کا معاملہ ہے. جو یہ پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ کو ہم ایڈریس اس طرح کر سکتے ہیں, اور میں الحمدللہ میرا اس پوائنٹ کے اوپر پوری میری اور گورنر پنجاب کی ایک ایفرٹ چل رہی ہے, اور ہم لوگ بہت سارے خواجہ سراؤں کو ان قریب روزگار کی طرف لے کر آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے روزگار ہیں, لائک کسی کی اپنی بریانی شاپ ہے, کسی کا اپنا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے, کسی کو ٹریلرنگ کا ہم لوگوں نے کام سکھایا ہے, اور کسی کو پارلر کا کام سکھایا ہے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. بہت سارے ایسے خواجہ سرا ہیں جنہیں ہم لوگ چائنیز لینگویج سکھا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر چائنیز کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. بہت سارے چائنیز بزنس مین پاکستان آئے, انہیں ایک ٹرانسلیٹر چاہیے جو ان کی چائنیز سن کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے اور اردو کو سن کے چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر دے. ہم لوگوں نے 3 months کے کورس کروا رہے ہیں. جس طرح وہ چائنیز لینگویج کا کورس پاس کر لیتے ہیں, مور دین 100,000 یعنی کہ 1 لاکھ سے لے کر 1,60,000 تک ان کی سیلری لگ جاتی ہے, اچھی رہائش مل جاتی ہے. بیسکلی یہ تمام چیزیں ہیں جس ذریعے سے ہم, اب دیکھیں ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ پر شعور کے دروازے کھولے, اس لیے اللہ نے آپ کو عزت دی اور آپ یہاں بیٹھی ہیں. آپ اور میں مل کے پلان کرتے ہیں جی ہم خواجہ سراؤں کو پڑھاتے ہیں. اب سامنے والے خواجہ سرا کی عمر ہے 40 سال. اب 40 سال کی عمر میں آپ اور میں اسے کہیں گے اے فور ایپل, اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہم دونوں کا بھی پریشان ہوگا اور وہ بھی ہنسے گا کہ یہ بے وقوف نے جن مینوں پتہ ہے کہ سیب نو سیب ہی کہندے نے, اینو ایپل ہی کہندے نے, مینوں پھر پڑھا رہے. تو ہم نے کیٹیگرائز کیا ایج وائز, کس ایج کے خواجہ سرا کو ہم کیا کرا سکتے ہیں تاکہ وہ کمفرٹیبل لیول پر آ کے کام کر سکے. جس طرح گورنر صاحب نے الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں گورنر پنجاب کی ٹیم میں کام کروں, میرا کام چل رہا ہے, میں کام یو کین سے آئی ایم دا ٹیم ممبر آف گورنر پنجاب. اور میرے مطابق یہ بڑی فخر کی بات ہے میرے لیے کہ حکومتی ایوان کے دروازے میرے لیے کھلے. ہم لوگوں نے خواجہ سراؤں کے لیے کارڈ بنایا جس پہ انہیں ہر قسم کی او پی ڈی آئی پی ڈی سروسز بالکل فری ملتی ہیں. HIV انفیکٹڈ خواجہ سراؤں کو جن کو یہ مرض ہو گیا, ہم لوگ انہیں اسپیشلی ٹریٹ کرتے ہیں, انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے آپ نے, اور ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے. بیسیکلی پاکستان میں کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے, اس لیے HIV پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. انہیں کاؤنسل کیا جا رہا ہے, ان کی زندگی کے اچھے ریسورسز بنائے جا رہے ہیں. گورنر ہاؤس کے اندر ہم لوگوں نے خواجہ سرا کمیونٹی کو تقریباً 600 خواجہ سراؤں کو بلایا باعزت انداز میں. ہسٹری میں پہلی دفعہ پورے پاکستان میں, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خواجہ سراؤں کے لیے کسی صدارتی ایوان کے دروازے کھلے ہوں, خواجہ سرا وہاں پر آئیں, وہاں آ کے عزت کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ بیٹھیں, گورنر ان سے انٹریکٹ کرے, راشن وصول کرے. اور آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ مریم نواز صاحبہ ایز ویل, ہماری جو دی سی ایم ہے ماشاء اللہ. اور دی سی ایم اس لیے کیونکہ آئی ایم ویری امپریسڈ فرام مریم نواز صاحبہ ایز ویل. دیکھیں ہر وہ شخص جو ملک پاکستان اور عوام الناس کے لیے کام کرے, وہ گورنر پنجاب ہوں, سی ایم پنجاب صاحبہ ہوں, آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ٹو دیم آن دا بہاف آف مائی کمیونٹی. وہ بھی کام کری ہیں. گورنر صاحب کے بہت سارے انیشیٹو ہیں, لائک گورنر صاحب بھی. اور اس کے لیے صرف آپ کو نا ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود بناتا جاتا ہے. بریک لے لیں جی, ہم بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زین موجود ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
कभी harassment का सामना हुआ? ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हरासमेंट का सामना होता है। किन सूरतों में? लोग आपको बुली करते हैं, हंसते हैं आपके ऊपर, यही सबसे बड़ी हरासमेंट होती है। अच्छा, आपके किए हुए काम को आपकी की हुई मेहनत को ज़ाया करने की इस कोशिश स्टेज करते पे हैं। भी? इस स्टेज पे भी। अब मेरा आपसे एक सवाल, आपको हरास करने की कोशिश की? मे भी शायद वो नज़रों की harassment होती है, इसी तरह कोई ख्वाजा कुछ सराओं कह के जाए। साथ हरासमेंट की भी एक टाइप नहीं है। हरासमेंट हम लोग समझते हैं शायद किसी ने आके आपकी बाजू को पकड़ लिया और आपको छेड़ दिया। नहीं, अब तो लोग आजकल बच्चियां इधर उधर जा रही हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी राह जाते, कोई आपको देख रहा है, पीछे से आवाज लगा रहा है, तो ये harassment की ही मुख्तलिफ हरासमेंट शक्लें ये हैं। है कि वो नज़र जिसको आपको वो नज़र पता चल जो जाता है। आपको देख रही हो और आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करें और आप अपने आप को थोड़ा सा इंगेज करने की कोशिश करें, मेरे मुताबिक वो हरासमेंट है। बिल्कुल और harassment हर सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में हरासमेंट बहुत कम है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अलावा के बराबर। और मैं इसके बारे में आई एम वेरी डैम क्लियर अबाउट इट। देखिए पाकिस्तान में ना होता क्या है, बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं वो अपना सौदा बेचने के लिए पाकिस्तान को हर लेवल पर बुरा कह देते हैं। बहुत सारे ख्वाजा सरा भी ऐसे गुजरे जिन्होंने असाइलम लिए बाहर जाके और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे हुआ, ये जुल्म हुआ, वो जुल्म हुआ। पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेफेस्ट कंट्री, एक औरत के लिए भी, एक मर्द के लिए भी, एक बच्चे के लिए भी, एक आपको बुजुर्ग कभी के लिए भी। सेक्सुअल harassment का सामना नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं? अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको कोई भी सेक्सुअली हरास नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कानून इतना अंधा नहीं है। अगर किसी के साथ 100 में से किसी एक दो के साथ वाकयात हो जाएं तो कानून ने उसे इबरत का निशान भी बनाया। कानून ने उसे इबरत का निशान भी बनाया। आप और मैं अगर दोबारा बैठें कभी तो मैं आपके पास डाटा लेके आऊँ, ठीक है। इंटरनेशनल दुनिया में, अमेरिका में, यूके में बहुत सारे लोगों के साथ रेप्स भी होते हैं, वो सेक्सुअली हरास भी होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो पाकिस्तान ही क्यों? जब बाकी ममालिक में भी ये चीज़ होती है तो पाकिस्तान को क्यों आप हाईलाइट करते हो और क्यों उठा के सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स नहीं, अपनी वो हाइप बनाने सुनना के लिए बात अक्सर कह जाता देते हैं। ना कि ख्वाजा सराओं को harass किया जाता है, देखिए तंग एक किया औरत की जाता तरह, है। खुदा रहा ये चीज़ समझें, एक औरत की तरह ख्वाजा सरा भी एक इंसान है। जितना औरत को हरास किया जाता है उतने ही ख्वाजा सराओं को हरास किया जाता है। जिस तरीके से औरत भी रोती है उस हरासमेंट के बाद, ख्वाजा सरा भी चुप चुप के रोता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ख्वाजा सरा को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं खड़ा होता, एक औरत को सपोर्ट करने के लिए लोग ज़रा खड़े हो जाते हैं। ख्वाजा सरा को जब हरास किया जाता है तो लोग कहते हैं एने किता होएगा, एने ही उन्होंने पहले छेड़िया सही होएगा। बात है, सही बात। ठीक है, ये सिर्फ ये एक फ़र्क है। जिंदगी में कोई ऐसी कमी जिसको हमेशा मिस करते हैं और कहते वालिदा, हैं? वालिदा। अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त अता की अल्हम्दुलिल्लाह, सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद, मेरी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदके से अल्लाह ने जो इज़्ज़त अता की है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला और इज़्ज़त अता करे। मेरी ख्वाहिश थी मेरी वालदा माजदा अपनी आंखों से ये तमाम मामला देखें कि उन्होंने कोई वेस्ट मटीरियल नहीं पैदा किया। और क्यों कह रहे हैं वेस्ट मटेरियल? समझा जाता था आपको? हाँ, समझा जाता था। वो आज देखती हैं कि मेरे बेटे की वजह से या मेरी औलाद की वजह से कई सारी माओं को दवाई फ्री मिलती है और मेरे हॉस्पिटल्स में मेरी वालिदा बेशक मुझसे अलहदा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शर्फ दिया 1000 के करीब ऑर्फन्स मेरे साथ अटैच हैं। मैं उनको, आपकी वालिदा हैं? नहीं हयात नहीं है, दुनिया से पर्दा कर गई हैं, लेकिन मेरी बहुत सारी माएँ हयात हैं। मेरे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो बहन मुझे, भाई हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मिलते हैं आपको? बिल्कुल मिलते हैं। एंड दे फेल्ट प्राउड ऑन माई फिर क्यों कहा वेस्ट मटेरियल आपने खुद को? देखिए वालिदैन और फैमिली आपको गलत नहीं समझती, ठीक है, लेकिन जो माशरा है वो आपके वालिदैन को और आपके फैमिली को बहुत सारे ताने देता है। नो डाउट, ये तो सोसाइटी में फिर हकीकत। हमारे माशरे में ना एक मसला पाया जाता है, अपना आप सीधा नहीं किया जाता और किसी को सीधा रहने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो फिर आप जिंदगी में उस पहलू पे आ जाते हैं कि आप डगमगा जाते हैं, मैं परेशान हो आपको जाते हैं। अपनी लाइफ की ना मोटिवेशनल चीज़ें बताऊँ। मेरे फ्रेंड्स में से राना अतीब, उसके अलावा शिराज भाई, निमी, ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे लाइफ के हर स्टेप पे सपोर्ट किया। तो ये आपकी मोटिवेशन ही होती है। और आपकी गवर्नर support पंजाब साहब सरदार सलीम हैदर खान साहब, और मैं आपके तवज्जुह से वंस अगेन थैंक यू सो मच बॉस, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया और मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। और ये एक अच्छा जेस्चर जाता है। आप बताते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर हैं, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी बाजू पर क्या हुआ मैं देख रही हूँ? ये भी एक बुरे वक्त की कुछ कहानी है जिन्होंने ये दिखाएं ना किया, मुझे। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे।
کسی نے کیا یہ؟ جی بیسکلی یہ ایک انسیڈنٹ تھا. اچھا. انسیڈنٹ میں یہ ایک معاملہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھی. دیکھیے میں آپ کو میم ایک چیز بتاؤں, آپ یہاں تک پہنچنے پہ بھی نا آپ کی ایک سٹوری ہوگی. آپ ایسا نہیں ہوا یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے ہوگے, میس کام کیا اور ڈائریکٹلی اس سیٹ پہ آ کے برجمان ہوگے. نہیں, آپ نے بھی بڑی سٹرگل کی ہوگی. ڈے فرسٹ سے آپ نے سٹرگل کی ہوگی, بہت ساری چیزیں فیس کی ہوں گی, کمپیٹ کیا ہوگا, کئی سارے چیلنجز ہوں گے آپ کے سامنے بھی. پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عزت سے نوازا. آپ کی طرح ہونے کے لیے کئی ہزار لڑکیاں سوچتی ہوں یہ گی. کسی نے برن کیا؟ ہاں, ایک انسیڈنٹ تھا, اللہ تعالیٰ خیر کرے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ریٹنگز لینے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھ کے رو دو بالکل نہیں سکتا, ٹھیک ہے, بیکوز ایک چیز کو سمجھیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. مقصد پتہ کیا ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ کامیاب سٹوریز بھی جو ہے نا یہ بڑی ایفرٹ کر کے آتی ہیں, ان کو بھی وہ والی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. دیکھیں خواجہ سراؤں کو میں نے آپ کو بتایا نا, ایک مرد کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, ایک عورت کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. خواجہ سراؤں کو ان دونوں سے 50% زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو آج کے دور میں آپ 2026 میں بیٹھی ہیں, اپنے آپ کو منوانا بہت مشکل چیز ہے ایک مرد اور عورت کے لیے, اور خواجہ سرا کے لیے تو پھر بہت زیادہ ایفرٹ والا کام ہے. بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ بتانا کیوں نہیں چاہ رہے, یہ کس نے کیا؟ ضرورت محسوس نہیں ہوئی. کوئی اپنا تھا؟ نہیں, نہ اپنا تھا نہ غیر تھا, ایک انسیڈنٹ تھا. میں آپ کو ایک چیز بتائیے نا کہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی, بالکل ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تکلیف ہوئی؟ ہر ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو یہ مجھے چوٹ لگے, ہمیں درد ہوگا, تکلیف ہوگی, ڈیفینیٹلی تکلیف ہوگی. لیکن دیکھیں ماضی کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اور میں مل کے اس ملک میں بسنے والے کئی لاکھ خواجہ سراؤں کی زندگی بدل دیں. بے شک ایسے مجھے امید ہے کہ آپ کی جو میں نے اور آپ نے بات کی, آپ کی اور میری اس ایفرٹ سے بہت سارے خواجہ سرا موٹیویٹ ہوں گے, اور آج ڈاکٹر زین کو یہاں بلانے کا مقصد بھی ہے اللہ کے قریب ہوں گے. ایک چیز جان لیں, پوری کمیونٹی جان لیں, رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, بے شک, اور اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی آپ سے رزق چھین نہیں سکتا, کوئی آپ کو رزق دے نہیں سکتا. میں آپ کے سامنے ہوں, توکل اللہ سے ہٹنا نہیں زندگی میں. بے شک اللہ وہاں سے عزت عطا پتھر کرے میں گا, کیڑے کو رزق دے رہا ہے تو اس نے تو پھر اللہ سب سے وہاں سے آپ کو عزت عطا کریں گے جہاں سے آپ کو تصور نہیں ہوگا. اور میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے, صدقہ محمد اور آل محمد, آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ساری عزت سے نوازے. آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ آپ اور میں مل کے سوشل سوسائٹی کو, خواجہ سرا کمیونٹی کو ایڈریس کر لیں, کچھ پرابلم سورٹ آؤٹ کر لیں, راہ راست پہ لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, اور آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہ تھا. تھینک یو سو مچ. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں پلیز. خواجہ سرا آلریڈی راہ راست پر ہیں. راہ راست کیا ہے؟ راہ راست یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں, محنت کر کے کمائیں. آپ نے چند سو خواجہ سرا وہ تو دیکھے جو سڑکوں پہ مانگتے ہیں یا سیکچول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. آپ نے وہ خواجہ سرا نہیں دیکھے جو کسی دکان پہ پلمبری کا کام کر رہے ہیں, اپنے لمبے بالوں کو سکارف کے ساتھ باندھ کے محنت کر رہے ہیں. پلیز ان خواجہ سراؤں کو بھی دیکھیں. اور یہ آج آپ کو بلانے کا مقصد بھی نہ صرف ایک پازیٹیو تصویر دکھانا تھا. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. تھینک یو سو مچ, گڈ لک. اسی طرح سے لوگوں کے لیے امید بنے رہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے. بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.